अस्सलामु अलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं और अच्छी सेहत में हैं, मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं और अपना दिन भी इंजॉय कर रहे हैं और अपना काम भी इंजॉय कर रहे हैं और अल्लाह ताला का शुक्र जनाब अदा करते रहिए। इतनी सारी नेमतें हैं और अगर हम देखें कि हमारा जो खासकर ये जो हमारे समर्स होते हैं, दो कि बहुत गर्मी होती है, लेकिन आप देखें बारिश भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, तरह तरह के फल भी हैं, कितनी नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा हुआ है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी, फिर प्रोग्राम को जरा थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जनाब होता यह कि 3 आदमियों की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ और ये जो तीनों आदमी हैं ये गुर्बत के मारे हुए शख्स होते हैं। तो एक दिन एक फरिश्ता जो है वो इंसान के रूप में इनसे मुलाकात करता है, पहले शख्स के पास जाता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि मुझे जो है मेरा एक रोज़गार बना दो, मेरे घर के हालात, मेरी बेटियां हैं। बहरहाल वो जो फरिश्ता है, छोटी कहानी करके बता रही हूँ कि वो उसका इस तरह से सेटअप करता है कि उसके दिन बदल जाते हैं। दोबारा उसके पास जाता है, वो कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए। वो कहता है कि नहीं भाई, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं अब खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। दूसरे शख्स के पास जाता है और उसको कहता है कि बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। दूसरा शख्स भी अपनी उसे पूरी कहानी सुनाता है कि मेरा कोई इस तरह का अल्लाह निज़ाम कर दे कि मैं अपना घर बार चला सकूं। वो जो फरिश्ता इंसान के रूप में दूसरे शख्स के पास गया हुआ है वो इस तरह का करामात करता है कि उस शख्स के दिन भी बदल जाते हैं। जब दिन बदलते हैं तो फरिश्ता दोबारा उसके पास जाता है और बोलता है कि बताओ कुछ चाहिए तुम्हें। तो वो कहता है कि नहीं, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है, मेरे हालात अब बहुत बेहतर है। जनाब जब तीसरे शख्स के पास जाता है तो वही कहानी रिपीट होती है, सब कुछ रहता है, घर भर जाता है, नेमतें भर जाती हैं, कामकाज शुरू हो जाता है। जब फरिश्ता उस शख्स के पास जाता है और उससे पूछता है कि जनाब अब बताओ तुम्हें और कुछ चाहिए, तो वो उसको कहता है कि जनाब तुम मुझे अपना बाजू काट कर दे दो, क्योंकि वो अपने बाजू के साथ करामात करता है घर में और चूंकि दिन बदल जाते हैं। तो कहानी का मकसद ये है कि कुछ लोग अल्लाह ताला की हर चीज़ पर नेमत अदा करते हैं, लेकिन जबकि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो कहते हैं ना कि आप अगर उंगली पकड़ाओ तो आपका हाथ ही पकड़ लेते हैं। तो ऐसा रवैया भी हमारे यहाँ होता है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते बल्कि हम और मांगते जाते हैं। तो ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह ताला का जो शुक्र है वो बहुत अदा करते रहना चाहिए हर हाल में कि उसने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाज के रखा है। और दुआ जनाब मांगनी चाहिए, क्योंकि दुआ में बड़ी तासीर है, बड़ा असर है, ये बहुत कुछ बदल सकती है। खासकर जनाब 7, 8 और जो 9 ज़िल-हज की जो तारीखें हैं अभी आने वाले हैं, इन दिनों में अपनी औलाद के लिए खासकर आप बहुत सारी दुआ करें, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि इन 4 दिनों में जो हज के करीब ये जो आखिरी 4 दिन होते हैं, इसमें जो आप अपनी औलाद के लिए, उसके माल के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसकी लंबी ज़िंदगी के लिए, उसके कारोबार के लिए माँ बाप जो खासकर दुआएं करते हैं वो कभी अल्लाह ताला रद्द नहीं करता है। तो अपनी औलाद के हक़ में जनाब दुआ ज़रूर मांगे। मुझे याद आ रहा है कि मैं बहुत छोटी थी और मुझे टाइफाइड हुआ और बुखार का एक सिलसिला रहता था, उतरता नहीं था। इवन कि ये भी होता था कि एक टाइम था कि मैं अपने एग्ज़ाम्स भी नहीं दे पाती थी और पूरा साल मेरा स्कूल भी ऑफ रहा करता था। एंड माई मदर टोल्ड मी कि डॉक्टर्स ने एक टाइम आया कि जब मुझे बिल्कुल जवाब दे दिया कि अब आपकी बेटी सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि मुझे मुसलसल बुखार रहता था, कोई वजह सामने नहीं आ रही थी। और मेरी अम्मा अभी तक मुझे बताती हैं कि हज की तारीख थी, हज के दिन थे और डॉक्टर सेड कि अगर ये आज की रात सर्वाइव कर गई तो कोई करिश्मा ही होगा, अदरवाइज शी इज़ नॉट वेल। सो माई मदर सेड कि मैं हज से पहले इतनी दुआ करती रही, दुआ मांगती रही मेरी सेहत के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, और मुआवज़े होते हैं दुनिया में तो माँ बाप की दुआ में अल्लाह ताला ने इतना असर रखा हुआ है। सो वो हज का वो आखिरी दिन था और उसके बाद आई वॉज फाइन, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो हम मेरे ख्याल से इन चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं, दुआएं मांगना भी शायद हमने अब छोड़ दी हैं। तो माँ बाप जितने इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों के लिए ख़ास कर जो है वो बहुत सारी दुआएं मांगें, क्योंकि इसमें बहुत असर है, इसकी तासीर बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, अब प्रोग्राम को थोड़ा सा ज़रा हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ नेशनल इंटरनेशनल स्टोरीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ अच्छी खबरें हैं और कुछ जो है वो थोड़ी सी खबरें ऐसी हैं
जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जनाब साबिक सदर ममनून हुसैन ही डाइड लास्ट डे, और इसकी कंफर्मेशन की उनके बेटे अरसलान ममनून ने, चूंकि वो बहुत देर से बीमार थे। ही वाज 81 इयर्स ओल्ड, 81 साल की उम्र में वो थे और कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और काफ़ी देर से इससे फाइट भी कर रहे थे। निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज भी थे, ट्रीटमेंट भी करवाया, कीमो भी करवाया, बट जो है वो अब 81 की उम्र में ही जस्ट डाइड। और आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमाओं में इनका शुमार होता है, और नवाज शरीफ के साथ जो इनका एक हम आहंगी और एक जो ताल्लुक और जो एक सारा सिलसिला रहा वो बहुत ही ज़्यादा था। आपको पता है कि जब नवाज शरीफ जलावतनी के लिए भी बाहर गए तो ही वाज द पर्सन जो हमेशा इनके साथ कांटेक्ट में भी रहे। तो ये सारा सिलसिला हुआ। साथ साथ जनाब 2013 से 2018 के वो पाकिस्तान के 12वें सदर भी मुंतखब हुए। जनाब अब कुछ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और ख़बरें शामिल करेंगे मज़ीद आपके साथ। और जनाब हम अब आपको बताएंगे कि ईद कुर्बा, हाँ जी, ईद कुर्बा के हवाले से बात करेंगे कि चूँकि कुछ ही दिन अब बाकी रह चुके हैं, आपको पता है थोड़े दिन रह चुके हैं और सब लोग तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अभी जो एक चीज़ परेशानी में मुब्तला कर रही है और मुझे जिस पर बहुत ज़्यादा तशवीश हो रही है वो ये कि चूँकि बरसात का मौसम है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जब भी मैं मवेशी मंडी के करीब से गुजरती हूँ तो मुझे थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि एक मलाल सा होता है, मुझे थोड़ा सा परेशानी होती है, थोड़ी सी एंजाइटी होना शुरू हो जाती है कि क्योंकि इतनी बरसाती मौसम है, अभी सुबह भी बारिश हो रही है, शाम में भी हो रही है। मवेशी मंडियों में कोई सच कोई वो वाला सिलसिला उस तरह से नहीं अभी किया जा रहा, और गंद जो है, गंदगी के जो ढेर है वो हमें मवेशी मंडी के आसपास जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। अच्छा जनाब ये तो सारा सिलसिला है ही, इसके साथ मैं आपको बताऊं कि बच्चों में जो है वो बड़ा डिप्रेशन पाया जाता है कि बच्चे जो हैं वो आजकल के जो है वो आपको मैं बताऊं कि बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं। और मुझे लगता है कि हम ईद कुर्बान का जो एक जज्बा है या जो उसकी नीयत है, जो सुन्नत इब्राहिमी है, वो तो हम कन्वे करते हैं हमारे बच्चों को, हम उनको बताते हैं, लेकिन समहाउ हम उनको ये नहीं बताते, हम उनको ये नहीं सिखा रहे कि जो एक ये शोशाह का जो एक एलिमेंट है या जो एक अंसर है या कि मेरा जानवर तुम्हारे जानवर से ज़्यादा अच्छा है, शायद हम अपने बच्चों को ये चीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। और मुझे लगता है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हमारे बच्चों में जन्म ले रहे हैं इसकी वजह से। जैसे कि नेबर्स में या स्कूल में, अभी तो स्कूल्स चूँकि बंद है, लेकिन एक बड़ी डिबेट चलती है एवरी ईयर कि किसका जानवर कितना बड़ा है, कितना महंगा है, कितना खूबसूरत है। और वो लोग जो कि मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, इनमें से ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो कि सिर्फ जानवर में हिस्सा डालते हैं, उन बच्चों के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको मेरे ख्याल से हमने कभी केटर ही नहीं किया, उस पर हमने कभी बात ही नहीं की है कि हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखा रहे हैं। अच्छा जी, एक तो मैं इसके ऊपर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगी और साथ ही साथ कुछ वीडियोस जनाब देखेंगे। आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये जनाब ईद कुर्बा से पहले के कुछ मनाजर हैं, कुछ लास्ट ईयर के भी हैं, कुछ अभी के भी हैं। कराची की खासकर मैं बात करूं तो चूंकि वहां पर फ्लैट सिस्टम ज्यादा हैं, तो वहां पर आपके पास इतना यूजली स्पेस मौजूद नहीं होता है कि आप अपना जो ईद का जानवर है उसको कहां पे रखें। तो लोग यूजली छत पर क्रेन की मदद से अपने जानवर को चढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसके बायस एवरी ईयर बहुत सारे हादसात भी रूनुमा होते हैं, प्लस बहुत सारे जानवर जख्मी भी हो जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन मार्क उस पर बन जाता है कि जो जख्मी जानवर है या जो खरीद के बाद जो दागी जानवर है, क्या उसकी कुर्बानी जायज है। अच्छा, कुर्बानी जायज होना तो एक अलग सवाल, चंद हजार रुपए महज हमारी जाया हो जाएंगे अगर जानवर जो है वो जख्मी इस सारी सूरत हाल में क्रेन की मदद से ऊपर नीचे चढ़ाते हुए आ जाता है। लेकिन हमने कभी सोचा है कि उस जानवर की तकलीफ का एहसास हमने कभी किया है? तो इस सारे सिलसिले के ऊपर हम जो है पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हफीजुल्लाह बलोच साहब, उनसे जनाब हम जरा बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। सवाल मैं आपसे ये करना चाह रही हूँ कि एवरी ईयर
اکثر ہم لوگ مختلف مناظر دیکھتے ہیں کہ کرین کی مدد سے جانور کو، خاص کر بڑے جانور کو جو چھت پہ چڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں ایوری ایئر بہت سارے حادثات بھی رونما ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ جانور اپنی جان سے چلا جاتا ہے اور کئی بار زخمی ہو جاتا ہے، یعنی کہ داغی جانور ہو جاتا ہے. تو سر اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا اگر روشنی ڈالیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قربانی جیسے عظیم عمل پر گفتگو کرنے کی دعوت دی ہے، اور یہ الحمدللہ نیوز کا یہ امتیاز ہے کہ وہ اس طرح کے ایونٹس کے اوپر خوب اچھی طرح سے راسل گفتگو ہوتی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو عشرہ جس سے ہم آج گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. تو اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں اس عشرے کے حوالے سے. والفجر، مجھے قسم ہے فجر کے وقت کی، اور مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں کی. والشفع والوتر، اور مجھے قسم ہے طاق کی اور جفت کی. اس سے مراد یہ ہے کہ شفع وتر کہتے ہیں 9 ذوالحجہ کو، اور شفع کہتے ہیں قربانی والے دن کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور اس کا ایک ایک دن کا روزہ حدیث شریف میں آتا ہے. صرف 9ویں تاریخ کا جو روزہ ہے، 9 تاریخ جو ابھی آنے والی ہے چاند کے اعتبار سے، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اس سے 2 سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ایک گزرے ہوئے سال کے اور ایک ایڈوانس جو سال ابھی ہم نے نہیں گزارا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر عظیم ترین عمل جو ہے وہ حج جیسا عمل بھی انہی دنوں میں ہوتا ہے، قربانی بھی انہی دنوں کے اندر ہوتی ہے، روزے بھی پہلے 9 دن روزے رکھنا بھی سنت سے ثابت ہے، اور پھر انہی کے اندر جو ہے یہ مال کے اعتبار سے قربانیوں پر خرچ کرنا، یعنی ہر تمام نیکی کے اعمال اس میں جمع ہو جاتے ہیں. اب اس میں سب سے اونچا عمل جو ہے غیر حاجی کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ قربانی کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل حج کس کا ہے؟ فرمایا الحج والسج، سب سے افضل عمل اس کا ہے کہ جو زیادہ تکبیرات کہتا ہے اور قربانی کرتا ہے. اب چونکہ ہم غیر حاجی ہیں جو حج میں نہیں ہیں، تو ہمارے لیے قربانی ہے سب سے اونچا عمل ہے. اب قربانی آپ بالکل اپنے ذوق اور شوق کے ساتھ، اگر صاحب نصاب ہیں، اللہ نے استطاعت دی ہے، تو قربانی ہمارے اوپر فرض ہے، جو سال میں ایک بار فرض ہے. اور ویسے سنت مؤکدہ ہے، مگر اس لحاظ سے فرض ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے 10 سال آپ مدینے میں رہے، اور مدنی زندگی میں آپ نے ہر سال 2 جانور ذبح کیے، 2 بلکہ ایک سال تو آپ نے 100 جانور، 100 اونٹ ذبح کیے، کیونکہ آپ کو جو مال غنیمت میں جو حصہ ملا 100 اونٹ ملے، اور آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور باقی اونٹ جو ہے 37 آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ میری طرف سے ذبح کر دیں. یعنی یہ قربانی کی اہمیت اور فضیلت ہے. اس میں مہنگے سے مہنگا جانور بھی لیا جا سکتا ہے، مگر اس کے پیچھے اگر نیت یہ ہے کہ میں محلے والوں کو دکھاؤں، میں پڑوسیوں کو دکھاؤں، میں رشتہ داروں کو دکھاؤں کہ دیکھیں میرا جانور کتنا موٹا تازہ ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا مہنگا ہے، تاکہ میری بلے بلے واہ ہو، تو یہ تو سارے کا سارا عمل ہی ضائع ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ صرف گوشت کا کھانا نہیں ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو یہ خون اور یہ گوشت نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کی کیفیت کو نوٹ کرتا ہے. کیونکہ یہ عمل ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح ہجرت کی اللہ کے لیے، جس طرح وطن سے بے وطن ہوئے، گھر سے بے گھر ہوئے، جس طرح جائیداد انہوں کو چھوڑنا پڑی، آگ میں جانا پڑا، اور بیٹے کی گردن پر چھری چلائی ہے. اچھا بلوچ صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وبا کے بھی دن ہیں اور بیماری بھی ہے، حکومت بھی بہت زیادہ زور دے رہی ہے اس بار کہ SOPs کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا جائے. تو جو بزرگ افراد ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنے امیون نہیں ہیں، اور جو گھر کی پوری ذمہ داریاں خود سے جنہوں نے سنبھالنی ہے، تو اس بار ہم نے ایک رویہ یا ایک ٹرینڈ یہ دیکھا ہے کہ مویشی منڈی میں ہی اپنا جانور پہلے سے بک کروایا جا رہا ہے، وہیں پر قربانی ہوگی اور وہاں سے گوشت کٹ کر گھر لایا جائے گا. یعنی کہ جو ایک جانور کی پہلے سے خدمت کرنا، 2-3 روز تک اس کا خیال رکھنا اور اپنے گھر میں قربانی کرنا، اب کچھ کافی لوگ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ قصاب بھی گھر پر نہ آئے اور جو ہے وبا سے بھی بچا جایا جا سکے. تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ نیت قبول ہوگی، ثواب ملے گا جو لوگ وبا کے لیے خیال برت رہے ہیں ان کے لیے؟ نہیں یقیناً بالکل. یہ جس نیت سے آپ، ہر عمل کی بنیاد نیت ہے. اگر آپ کی نیت درست ہے
اور SOPs کی وجہ سے, یہ جو پینڈیمک کی وجہ سے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو بالکل آپ کو اجر پورے کا پورا اس کا ملے گا. جس طرح کے حاجی قربانیاں جمع کروا دیتے ہیں وہاں بینک کے اندر, اور وہ حاجی خود جا کر قربانیاں نہیں کرتے, ان کا اگر حج ہو جاتا ہے, ان کی قربانیاں ہو جاتی تو ہماری بھی ہو جاتی ہیں, مگر بہتر اور افضل اور مزہ اسی میں ہے, کیونکہ یہ دین کی رونقیں ہیں. جانوروں کو لایا جائے, کھلایا جائے, پلایا جائے, ان کی خدمت کی جائے, رضا الہی کے لیے سارا عمل کیا جائے, کیونکہ ان کی فٹیگ برداشت کرنا, ان کے لیے یہ کوشش کرنا, یہ سب اجر میں شامل ہے. باقی اجر بالکل اس کو بھی ملے گا, اس کی بھی قربانی ہو جائے گی. جو SOPs کا خیال رکھتے ہوئے جانور کو نہیں لا پاتے اور پیسے وہاں جمع کروا دیتے ہیں, یقیناً انشاءاللہ ان کی قربانی ہو جائے گی. مگر یہ جو آپ منظر اس وقت ٹیلی ویژن پر پیچھے دکھایا جا رہا ہے یہاں پر, جانوروں کو جو ہے بیچاروں کو پھانسی کی طرح لٹکا کر اتنی اونچی بلڈنگوں پر لے جانا, پھر کرینوں سے لانا, اور پھر محلے کا جمع کرنا, اور جانوروں کی ٹانگیں ٹوٹ جانا اور گر جانا, اور نیچے لوگوں کا بھی مرنا اور جانوروں کا بھی مرنا, ان تکلفات سے ہمیں بچنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ بھینس کالونی جیسے کراچی ہے, وہاں بہت بڑی بھینس کالونی ہے, باہر بڑے بڑے جو ہے وہ اس طرح کے زرعی فارم ہیں, اور جانور کو آپ آخری دن خریدیں, رات کو خریدیں, تاکہ زیادہ آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے. اور اس طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمل کیے جا رہے ہیں یہ ریا کا باعث بنتے ہیں. یہ ریا سے ہمیں بچنا ہے. عمل وہ ہے جو اللہ کے لیے ہے, اور اللہ کے لیے آپ نے عمل دیکھا نا, ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے عمل کو قبول کر لے. چھری چل نہیں رہی, ابراہیم علیہ السلام پریشان ہیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم جذبے کو ہم نے دیکھا تو ہم نے جنت سے جبرائیل کے ذریعے میڈا بھیج دیا اور اسماعیل کو نیچے سے نکال لیا, اور جب گرم گرم خون ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو لگا تو وہ خوش ہو گئے کہ میری قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے. مگر جب فارغ ہو کر دیکھا تو وہ ایک میڈا ذبح ہوا پڑا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اس طرف دیکھتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم, آپ نے تو صدقنا الرؤیا ان كذلك نجزي المحسنین, آپ نے تو خواب بھی سچا کر دکھایا ہے, اور ہم اسی طرح نیک لوگوں کو جو ہے وہ اجر دیا کرتے ہیں. تو بیٹے کی گردن پر چھری چلانا اور مکہ کی آبادی سے دور جا کر کیا مقصد تھا؟ کوئی دیکھے نہ, صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو, خالص عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو. عمل میری بہن وہ قبول ہے جو اللہ کے لیے ہو, رسول کے طریقے کے مطابق ہو. یہ پوچھوں گی کہ جن کے پاس سپیس نہیں ہے, بالکل بھی سپیس نہیں ہے, تو اس صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بجلی کے کھمبوں کے ساتھ جانور کو باندھ دیا جاتا ہے, تو کبھی بالکل کچرے کے ساتھ برساتی جو پانی ہے وہ بھی پہنچ رہا ہوتا ہے, گندگی کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں جہاں پر جانور کو رکھا جا رہا ہوتا ہے, اور کرین والے مناظر تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں. تو اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے اتنی اویلیبل, تو پھر بھی کیا بڑا جانور لینا کیا ضروری ہے؟ دیکھیں بات سنیں, آپ تو ماشاءاللہ اس چیز کا کراچی میں تو بالخصوص بہت ساری ایسی NGOs, اسلامک NGOs یہ کام کر رہی ہیں کہ جہاں آپ پیسے جمع کروائیں, ان کے پاس بڑی اچھی جگہ ہیں, وہ باقاعدہ سلاٹر ہاؤسز ہیں, وہ باقاعدہ جانور ذبح ہوتے ہیں, گوشت گھروں تک پہنچا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس سپیس نہیں ہے تو آپ ایسا سٹنٹ نہ کریں, پیسے جمع کروا دیں, اور پھر 7واں حصہ بھی اگر آپ نے ڈال دیا ہے اور جذبہ ابراہیم علیہ السلام والا ہے, سنت ابراہیمی آپ ادا کر رہے ہیں, تو 7ویں حصے میں بھی آپ کو اجر پورا مل جائے گا. لہذا ابھی اس وقت بڑے شہروں کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ سہولتیں میسر ہیں الحمدللہ, کہ وہاں جو ہے سپیس نہ جن لوگوں کے پاس نہیں ہے ان کے لیے تو رستہ جو ہے وہ بالکل ان کو مل گیا ہے. ان کو چاہیے کہ ویسے اداروں کے ساتھ جن پر مطمئن ہیں حصے ڈالیں یا جانور خریدیں, اور قربانی والے دن خود جا کر اپنے جانور کے سر کے اوپر کھڑے ہو کر. بلوچ صاحب آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گی, اس کے بعد مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ جو لوگ قربانی کی حیثیت نہیں رکھتے اور اپنے آس پڑوس میں, آپ کو پتا ہے کہ بچے بھی سکول گوئنگ ہے, جو کمپلیکسز کی صورتحال ایک پیدا ہو رہی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ ہم کیا ڈیلیور کر رہے ہیں, کیا ٹرانسفر کر رہے ہیں ہمارے بچوں میں, جو ایکچولی جو قربانی کا جو فلسفہ ہے, جو جذبہ ہے, شاید وہ تو ہم ٹرانسفر نہیں کر پا رہے, لیکن وہ بچے اور وہ لوگ جو قربانی نہیں کر پاتے یا حصہ ڈالتے ہیں, جن کے گھر میں جانور نہیں آتا, وہ بہت مایوس دکھائی دیتے ہیں. تو ہمیں کیسے تربیت کرنی پڑے گی اپنی اولاد کی کہ وہ اس فلسفے کو, اس جذبے کو بھی سمجھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ایکچولی جو قربانی کا فلسفہ ہے یا جو جذبہ ہے وہ کیا ہے, نہ کہ ہمارے بچے بھی بڑی بڑی قیمتیں جا کے ایک دوسرے کو بتائیں اور دوسرے بچے جو ہیں وہ صرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے رہیں. دیکھیں اس میں ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں اور ہمیں گھروں میں والدین کو بھی تربیت کرنا ضروری ہے,
اسلامک اداروں میں اور ہمارے جو تعلیمی ادارے ان کے اندر تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ قربانی صرف ایک جانور ذبح کرنے کا نام ہی نہیں ہے، یہ ایک علامت ہے، یہ ایک سمبولک عمل ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ہاں اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک شخص نے بکری دی ہے، وہ بکری کا میں دودھ دو کر میں اپنا گزارا کرتا ہوں، اور جب بکری نے دودھ دینا بند کر دیا تو میں واپس کر دوں گا، مگر جب قربانی کے فضائل میں نے سنے ہیں تو میرا دل کرتا ہے میں اسے ذبح کر دوں اور بعد میں کمائی کر کے اس کو اس سے اچھی بکری لے کر دے دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تیرے پاس طاقت نہیں ہے، لہذا جب تو چاند دیکھ لے، عید کا قربانی والا چاند دیکھ لے ذوالحجہ کا، تو فرمایا کہ تو اپنے بال اور ناخن چھوڑ دینا اور عید کے بعد وہ جانور جو آپ کے ناخن اور بال کاٹ لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں قربانی جتنا ہی اجر عطا فرمائے گا، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو چاہیے، پڑوسیوں کو چاہیے کہ خیال رکھیں کہ ہمارے محلے گلی میں پڑوس میں کس نے قربانی نہیں کی، ان کو یہ احساس ہی نہ ہونے دیں کہ انہوں نے قربانی نہیں دی، وہ کوئی بیچارے کمتر ہیں اور ہم کچھ سپیریئر ہیں، نہیں، ان کا خیال رکھیں اور گوشت کا اچھا حصہ، پراپر حصہ ان کے گھر تک پہنچائیں تاکہ ان کو، ان کے بچوں کو یہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو پائیں۔ ٹھیک ہے حفیظ اللہ بلوچ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اور سیگمنٹ کو ختم کرنے سے پہلے اور پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے اور بریک پر جانے سے پہلے میں یہاں پر ایک یہ بھی نوٹ دینا چاہوں گی، میسج دینا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں ہم نے ایک یہ بھی رویہ دیکھا ہے، ایک یہ بھی تاثر دیکھا ہے کہ خاص کر عید قربان سے ایک مہینہ پہلے لوگ اپنے گھر میں ڈیپ فریزر یا فریج کی خریداری خاص طور پر کر کے لاتے ہیں، کیونکہ جناب اب عید قربان آ رہی ہے اور اب جانور جو ہے اس کی قربانی ہوگی اور دوسری جگہوں سے بھی گوشت آئے گا، تو یہ جو ہم تو پورا سال میرے خیال سے جو ہے وہ گوشت کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اپنا کھانا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن قربانی کی روح کو سمجھیے، جو مستحق لوگ ہیں کوشش کریں کہ اپنے فریزر بھرنے کی بجائے لوگوں تک جو کہ اس سے محروم رہتے ہیں پورا سال، جو نہیں کھا پاتے ہیں، آپ ان تک پہنچا سکیں تاکہ قربانی کا جو جذبہ ہے یا جو روح ہے وہ رائگاں نہ جائے۔ اس کے ساتھ ہی بڑھیں گے جناب بریک پر، اور بریک کے بعد جو واپس آئیں گے تو سندھ حکومت کی جانب سے جو اہم فیصلہ کیا گیا ہے کووڈ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Welcome back and good morning once again and assalamu alaikum to all the people who are watching us جناب آج میں آپ کو ایک بہت ہی انسپائرنگ خاتون سے ملوانے جا رہی ہوں، آپ کی میں ان سے ملاقات کرواؤں گی۔ زندگی میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے کام کا آغاز کرتے ہیں، ایک ایسی شروعات کرتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے لوگوں کی زندگی تبدیل کر سکتی ہے، کتنے لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے چنا ہوتا ہے ایسے لوگوں کو، ان پر یہ ذمہ داری ڈالی ہوتی ہے اور پھر رستہ بھی وہی دکھاتا ہے۔ تو اسی طرح شبینہ مصطفیٰ کراچی کی نیلم کالونی سے تعلق رکھنے والی وہاں کی رہائشی، انہوں نے ہی اسی جذبے کے تحت ایک کام کا آغاز کیا آج سے کئی برس پہلے۔ 1999 کی میں آپ کو بات کروا رہی ہوں، جب شبینہ مصطفیٰ نے اپنے گھر کے گیراج میں ایک تعلیمی سلسلے کا آغاز کیا۔ محض 4 بچوں سے یہ آغاز ہوا، مقصد صرف ان محروم بچوں کو تعلیم دینا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سلسلہ اتنا بڑھے گا اور اللہ تعالیٰ اتنا ہاتھ تھامے گا کہ یہ آگے چل کر آنے والے وقت میں ایک مضبوط فلاحی ادارہ بن جائے گا اور لوگوں کی زندگی بھی تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ تو میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں جناب the very inspiring lady شبینہ مصطفیٰ سے، جو بانی ہے گیراج اسکول کی۔ جی السلام علیکم، گڈ مارننگ شبینہ جی، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں، آپ ذرا زور سے بولیے، مجھے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ جی ہمارا پی سی آر پلیز آپ سن چکے ہیں، میری آپ کی آواز میرے کان میں گونج رہی ہے۔ اوہو، ابھی یہ مسئلہ ہم حل کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ابھی میری آواز ٹھیک سے آ رہی ہے، میں اب ذرا اونچا بولنے کی کوشش کر رہی ہوں شبینہ جی، تو مجھے بتائیے گا یہ آپ کے سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ میرا نام شبینہ مصطفیٰ ہے اور میں گراج اسکول کی فاؤنڈر ہوں۔ گونج رہی آواز۔ میں ایک چھوٹی سی میری کہانی ہے
اور یہ ہمارے گراج سے ہماری یہ شروع ہوئی تھی نومبر 1999 میں. یہ ہماری ملازمہ تھی جس کی بچی 14 سال کی تھی اور اس کی ایڈمیشن ایک سوئنگ سکول میں نہیں ہو رہی تھی. تو وہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اگر میرے پاس ٹائم ہے اور میرا گراج فارغ ہے تو اگر آپ کچھ بچوں کو کچھ پڑھا دیجئے. تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو اس نے گراج میرے صاف ستھرا کر دیا اور نیکسٹ ڈے میں جب گئی گراج میں تو 14 بچے بیٹھے ہوئے تھے اپنے بستے لے کر, اور ان کی جو آنکھوں میں چمک اور جو گلو ان دی آئی اور جو معصومیت ان کی شکل میں جو میں نے دیکھی, تو اس کے بعد there was no turning back. وہ بچے بستے لے کر آئے تھے, ان کو امید تھی کہ پتہ نہیں کیا میں کروں گی ان کو بستے لے کے. وہ تو کبھی تعلیم جانتے ہی نہیں تھے کیا تھی, اور وہ بچے عمر زیادہ تھی ان کی 14, 15, 16, اس میں مائیں بھی تھی, ان کے بھائی بھی تھے, بڑے چھوٹے سارے میرے پاس آ کے اس دن زمین میں بیٹھ گئے. تو میں نے سوچا اب یہ دیکھو اس ایریا میں جہاں میں رہتی ہوں وہاں کوئی اسکول نہیں ہے, اور یہ بچے وہاں کے چوکیدار, جمعدار اور صفائی والے, گھر کے ڈومیسٹک, ان کے سارے بچے تھے. تو ان کو اتنے اچھے موقع ملا کہ ایک چھوٹی سے گراج میں ان کو تعلیم مل سکی, اور میں نے سوچا کہ پختہ ارادہ اس وقت میں نے کیا کہ یہ بچوں کو میں اندھیرے سے اجالے میں لاؤں گی, اور اسی سلسلے میں ہمارا گراج سکول بنا. اور اب ہمارے سکول میں ایک 3 اسٹوری بلڈنگ ہم نیلم کالونی میں ہے جہاں ہمارے 400 سے زیادہ بچے ہیں, اور اسی طرح ہمارے صبح سے شام ہمارا سکول اب جاری ہے. اچھا شبینہ جی, that must be very challenging also. کیا موٹیویشن رہی اس سارے سلسلے کے پیچھے؟ کیونکہ یوزلی جو ابھی آج کے دور کا رویہ ہے, ہم کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں کرتے, ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس کے بدلے ہمیں کچھ نہ ملے, ہمیں کچھ نہ کچھ ان ریٹرن چاہیے. لیکن آپ نے آج سے اتنے سال پہلے ایک ایسے کام کا, ایک ایسے فلاحی کام کا آغاز کیا جس کے بدلے شاید آپ کو صرف لوگوں کی دعائیں ملتی رہیں. تو اتنا جذبہ, یہ اتنی موٹیویشن کہاں سے آپ کو ملی؟ دیکھیں, یہ تو جب جذبہ ہوتا ہے یہ کہیں سے ملتا نہیں ہے, جذبہ خود بخود ہوتا ہے. میری جیسی زندگی ہے نا, میں کہتی ہوں اٹس اے جگسا پزل. جب یہ شروع ہوا تو ایک دیگر ایک کے بعد ایک کام سلسلہ خود بخود شروع ہوا. میرا بیٹا کہتا ہے امی the school has grown organically. میں نے آج تک کبھی کچھ سوچا نہیں, کام میرا پزل خود بخود سالو ہوتے رہا. جب بچے پہلے آئے تو میں نے سوچا یہ بھوکے آتے ہیں تو چلو ان کو دودھ دے دو. تو پھر ہم نے دودھ کا سلسلہ شروع کیا, لوگوں کو خط لکھا, دودھ شروع ہو گیا. پھر ہم نے کہا یہ بھوکے ہیں تو پھر کسی نے کہا کھجور دو تو کھجور شروع ہو گیا. پھر کسی نے کہا بسکٹ دو تو بسکٹ شروع. تو یہ آٹومیٹکلی کام شروع ہو گیا. ہاں لوگ ضرور مجھے ہیلپ کرتے تھے, اس زمانے والنٹیئرز آتے تھے. ہمارے پاس پیسے کی آلویز کمی تھی, اور ابھی بھی فنڈز کے لیے ہمارا بگیسٹ چیلنج از فنڈز. اور اس زمانے میں گراج میں چھوٹی جگہ تھی, میں نوکری کرتی تھی تو وہاں سے کچھ رولز, ٹیلیکس رولز لے آتی تھی. سلیٹ سے ہم نے شروع کیا. سکولز میں جا کے میں ان کے پینسلز اور ٹفن باکسز اٹھا کے لاتی تھی, اس کو شارپن کر کے ہم نے یوز کیا. تو ایسے ہم نے بہت سال اسی طرح چلایا. پھر بچوں کے پروموشنز کیسے ہو, وہ اندر سے باہر جاتے رہے. تو ایک صاحب مجھے ملے زمزمہ میں, انہوں نے کہا میں ان کو جنٹل مین بناؤں گا, آپ ان کو اسپانسرشپ کروائیے اچھے اسکول میں. تو 3-4 سال کے بعد جب ہم لوگ گھومتے ہمارے رک گئے, تب ہم لوگوں نے ان کو ناصرہ اسکول اور سینٹ پیٹرک اسکول, ان سب اسکول میں ہم نے ان کو داخلہ کرنا شروع کر دیا. شبینہ جی, کسی اسٹوڈنٹ کی سٹوری بہت جرنی بہت خوبصورت رہی ہو, بہت امیزنگ رہی ہو, اگر آپ شیئر کرنا چاہیں, کتنے لوگوں کی زندگیاں گیراج سکول جو ہے وہ تبدیل کر چکا ہے, اور کیا جانے والے سارے اسٹوڈنٹس ان میں سے کچھ رابطے میں بھی ہیں آپ کے پاس؟ زندگی میں بڑے مقام پر پہنچنے کے بعد کبھی سامنا ہوا ان میں سے کسی کے ساتھ دوبارہ؟ جی, میں کہہ نہیں سکتی ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ میری جو خوشی ہے اس وقت, میرا جیسے دل پھٹ جاتا ہے. میرے بچے ابھی, ایک بچہ جو ہمارے اسکول میں شروع ہوا تھا گراج سے, وہ آج ناصرہ اسکول سے اسپانسرشپ کے بعد وہ زیبسٹ میں
बायो साइंस की उसने ग्रेजुएशन किया विद 3.9 GPA। ही इज़ माई चाइल्ड हुम आई लव हिम सो मच। इतना ज़हीन है वो बच्चा। आज वो बायो साइंस पढ़ के साउथ सिटी हॉस्पिटल में ही इज़ एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, और उसके बावजूद शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक मेरे साथ वो काम करता है। इसको कहते हैं मेहनती बच्चा, और इसकी ज़िंदगी मैं तो कहती हूँ ये कहाँ से कहाँ पहुँचेगा आप लोग समझ नहीं सकते। इसके अलावा हमारी 2 लड़कियां ग्रेनिज यूनिवर्सिटी में हैं, वो भी आती हैं शाम को हमारे स्कूल में पढ़ाती हैं बच्चों को। एक बच्ची इस साल हमारी प्री मेडिकल में गई है, और इसी तरह हमारे बच्चे ग्रेनिज में हैं, 3 आर्मी में चले गए। आपकी जर्नी शबीना जी जो आपने शेयर की, आई एम श्योर ये बहुत सारे देखने वालों के लिए भी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन रुके हुए हैं, सोच में हैं कि जब आप किसी फलाही काम का या लोगों के लिए या इंसानियत के लिए कुछ सोचते हैं या करने की चाहत रखते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसमें खुद वेलकम बैक जनाब, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर में जलसे की जो कैंपेन्स और जलसे जुलूस का एक सिलसिला जारी है, और पीटीआई के जो रहनुमा हैं, जो हमारे सियासी रहनुमा हैं, वो इस वक्त जोश ख़ताबत में बड़ी बड़ी बातें शायद कह रहे हैं जिसका अंदाज़ा उनको भी नहीं है कि उसके ऊपर कितना शदीद रद्द अमल आ सकता है या वो लोगों के आवाम के जज्बात को ठेस भी पहुँचा सकते हैं। एक ऐसा ही स्टेटमेंट दिया गया है रिसेंटली। आपको पता है कि जब आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबी जलसा हुआ और उसमें पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले अली अमीन गंडापुर साहब ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो कहा, वो तमाम लोग जानते हैं, क्लिप भी वायरल है, उनको गद्दार कहा गया है। एक्चुअल वीडियो में अली अमीन गंडापुर साहब क्या कहते हैं, पहले आपको ये क्लिप दिखाते हैं। ये भुट्टो जिसका ये नारा मारते हैं कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, भुट्टो ने पूरे सिंध को मार दिया है, अभी भुट्टो जिंदा है। हमें नहीं चाहिए ऐसा जिंदा भुट्टो जिसकी वजह से हमारे बच्चे भूख से मर रहे हो, जिसकी वजह से हमारा कराची, हमारे कायद का शहर पानी में डूबा हुआ हो, कचरे में डूबा हुआ हो। ये वही भुट्टो है कि जब समझ गया कि अक्सरियत नहीं रह सकता तो अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए उधर तुम इधर हम, ये वही भुट्टो है कि जब जी जनाब, ये क्लिप आपने वीडियो क्लिप इस वक्त देखा नहीं हो कि टेलीविजन स्क्रीन पर, और जोशे खिताबत में हम कई मरतबा इस तरह की गुफ्तगू कर जाते हैं, इस तरह की बात कर जाते हैं जिसका अंदाज़ा शायद हमें खुद भी नहीं होता। और आज भी आवाम की जो कसीर तादाद है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मोहब्बत करती है, उनका एहतराम करती है, और जो कोशिशें, जो इक़दाम उन्होंने पाकिस्तान के लिए किए या जो कुछ पाकिस्तान के लिए किया वो काबिल दाद है, वो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। चाहे उनमें जो है वो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना हो, या कश्मीरियों के हक में आवाज बुलंद करना हो, या फिर जमहूरियत के इस्तेहकाम की बात हो। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगी। शैला साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मैं समझती हूँ कि एक मरतबा फिर से हमारे जदीद दौर के जो सियासतदान हैं उनको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के कारनामे याद करवाने की जरूरत है। जी देखिए, बात यह है कि अगर आप बात करें सियासतदान की तो उससे डायलॉग हो सकता है, उससे बात हो सकती है, उसके साथ बैठ के तारीख की दुरुस्तगी पे कायल किया जा सकता है या कायल हुआ जा सकता है। लेकिन अगर सियासतदान ना हो, खुशामदियों का टोला हो, मफाद परस्तों का टोला हो, बगैर किसी एक नजरिए से के बगैर किसी नजरिए के मुत्तहिद हो, तो वो सियासतदान नहीं कहलाते। बदकिस्मती से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, बल्कि उन्हें शहीद इसलिए किया गया कि यहाँ पे मुक़्तदर क़ुव्वतें ये चाहती थी कि मुल्क में कोई बाशऊर सियासतदान के तौर पे शख्सियत ना उभरे। इसलिए उनको ये बड़ा मसला था कि तीसरी दुनिया का एक लीडर ना सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज को इकट्ठा कर रहा है, बल्कि अपने मुल्क के लोगों को ये पैगाम दे रहा है कि एक कौम को शिया, सुन्नी, पंजाबी, सिंधी, बलोची, उर्दू में नहीं बंटना चाहिए, बल्कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि सिर्फ गरीब
اور امیر، مظلوم اور ظالم، یہی دو باتیں ہیں جو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ظالم اور حاکم جو ہیں وہ متحد رہتے ہیں، اور مظلوم اور جو عوام ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کو ہمیشہ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ فلسفہ تھا جو کہ مفاد پرستوں سے ہضم نہیں ہوا، اور بھٹو نے اسی لیے جو آئین دیا وہ عوام کے حقوق کی ضمانت ہے۔ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے وہ اس آئین کو پھاڑتا ہے، جب بھی کوئی ڈکٹیٹر دماغ کا جمہوری شال اڑ کے آتا ہے وہ بھی آئین کا دشمن ہوتا ہے، آرڈیننس لاتا ہے، ایسی ترامیم کرتا ہے کہ جس سے آئین کی اصل شخصیت خراب ہو۔ لیکن یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ان کا درد ہے، یہ ان کا کہ وہ آئین کو ختم نہیں کر سکتے، اور اسی لیے بھٹو زندہ ہے۔ اور جب ہم بات کر رہے ہیں اس بات کی کہ بائی لیٹرل، تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسئلے پہ، مسئلہ کشمیر میں سب سے زیادہ جو کریڈیبلٹی جو ہے، چیلنج ہے، وہ یو این او کی ہے، اور یو این او میں ایک قرارداد ہے وہ آج تک نہیں پاس کرا سکا۔ ایسٹ تیمور کا معاملہ حل ہو سکتا ہے، ساؤتھ سوڈان کا معاملہ حل ہو سکتا ہے، برطانیہ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن کشمیری اسے نظر نہیں آتے۔ کب ایسا نہیں ہوا کہ یو این میں آواز نہ اٹھائی گئی ہو؟ بھٹو صاحب کی ایک اسپیچ دیکھیں، بہت شروع کی ہے کہ پونچھ سیکٹر کے کیا حالات ہیں، پھر بھٹو صاحب ہی نہیں۔ شاید شیلا صاحبہ جس طرح کی اسپیچ بھٹو صاحب نے اس وقت میں دی، شاید آج تک کوئی لیڈر یا کوئی سیاستدان کشمیریوں کے حق میں اس طرح سے آواز بلند نہیں کر سکا، اور ایک یادگار ان کی میں سمجھتی ہوں کہ اسپیچ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہی نہیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ بے نظیر صاحبہ اور چاہے نواز شریف صاحب بھی ہوں، یو این میں کب کس نے نہیں اٹھایا اس بات کو؟ یہ الگ بات ہے کہ کس کی آواز زیادہ افیکٹو تھی، کون مؤثر تھا، یہ تو تاریخ میں فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہر دور میں ہر سربراہ نے جب وہ یو این میں گیا ہے آواز اٹھائی ہے۔ ہاں، عمران کا زمانہ اتنا سخت زمانہ کہ وہاں پہ آپ سیکیورٹی کونسل میں قرارداد نہیں پیش کر سکے، ایک ایسے وقت میں کہ جہاں پیلک مارے جا رہے تھے، جہاں لاک ڈاؤن ہے کشمیر میں مسلسل، ایک سیکیورٹی کونسل میں قرارداد نہیں جمع ہو سکی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یو این میں اٹھایا، اس کو بائی لیٹرل اس لیے کیا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سمجھتے تھے کہ ایک پڑوسی ملک سے طاقت کا توازن تو پورا ہونا چاہیے، لیکن جنگ کی کیفیت نہ ہو اور ڈائیلاگ ہو۔ انہوں نے ڈائیلاگ کیا اور اندرا گاندھی سے، شیلا صاحبہ ڈائیلاگ ہونا تو بہت دور کی بات، یہ کافی دیر سے عام ہو چکا ہوا ہے ہماری سیاست میں۔ اگر ہم لوگ دیکھیں ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، ایک دوسرے پر جو یہ کیچڑ اچھالنے کا جو ایک کلچر اب عام ہو چکا ہے، آپ نہیں سمجھتی ہے کہ اب یہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں بس ایک جملہ پورا کر لوں، انہوں نے اپنے ملک کو ایٹمک پاور تو بنایا کہ انڈیا بھی ایٹمک پاور ہے تو طاقت کا توازن ہو، لیکن اپنی شخصیت سے، اپنی صلاحیت سے لان میں ٹہلتے ہوئے اندرا سے جنگی قیدی واپس لے لیے، 5,500 کا رقبہ لے لیا۔ اب جن میں یہ صلاحیت نہیں ہے وہ یا تو ملک کھو دیں گے، ملک کے ٹکڑے کر دیں گے، ملک کھو دیں گے، اور یہ کہنا کہ ادھر ہم ادھر تم، تو جناب ذوالفقار علی بھٹو اس وقت کسی حکومت کا، پاکستان کی حکومت کا حصہ نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کو کہا تھا کہ ہماری یہاں اکثریت ہے، اس کی وہاں اکثریت ہے۔ مجیب کے ارادے سب کو معلوم تھے، فیض احمد فیض جو ہیں وہ بھٹو صاحب کے ساتھ گئے تھے، وہاں پہ علیحدگی کے نعرے لگ رہے تھے۔ مجیب کی جو شرائط تھیں، الگ کرنسی، الگ اسٹیٹ بینک، یہ سب ایک ریاست میں نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ بھٹو صاحب کا فیصلہ نہیں تھا مانا جائے۔ یہ تو اس وقت تو صدارتی نظام تھا، بھٹو صاحب تو اپنی پارٹی کے سربراہ تھے۔ یہ باتیں وہ کر سکتے ہیں جن کی تاریخ سے بالکل نابلد ہیں، جو جانتے نہیں کہ تاریخ ہے کیا، اور وہ یہ باتیں کر سکتے ہیں۔ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں اور ہمیشہ جانتی رہوں گی کہ جب بھی سیاست کو بدنام کرنا ہو اور سیاستدانوں کو ڈیفیم کرنا ہو تو اس طرح کے آستین کے سانپ پال کر جو ہے وہ سیاسی میدان میں چھوڑے جاتے ہیں اور ان کو اسٹرینتھن کیا جاتا ہے، اور یہ وہی ایک سلسلہ ہے کہ سیاستدانوں کو اور سیاست کو ڈیفیم اس طرح کیا جا رہا ہے
کہ وہ لوگ جو نہ تاریخ سے واقف ہیں، نہ جن کی گھر کی تربیت نظر آتی ہے، نہ سیاسی تربیت نظر آتی ہے، ان کو سیاستدان کہہ کے ان کے ہاتھ میں مائک دے دیا گیا ہے، دوسرے ہاتھ میں پیسے دے دیے گئے ہیں لاکھوں روپے، اور وہ بانٹتے پھر رہے ہیں اور عوام کو جو غربت کا شکار ہیں، سب کا شکار ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ شعلہ صاحبہ، آپ چاہیں گی کہ علی امین گنڈاپور صاحب اپنی سٹیٹمنٹ واپس لیں، یا پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ ان کے سٹیٹمنٹ کی مذمت کرے، یا کوئی سامنے آ کر بات کرے؟ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، سیاسی نظریات میں جو اختلافات وہ اپنی جگہ، لیکن اس طرح سے اتنا انسینسٹیو سٹیٹمنٹ سامنے آنا، غدار کہنا، آپ سمجھتی ہیں کہ کیا یہی تبدیلی آئی ہے پاکستان میں نہیں جس کی پی ٹی آئی بات کرتی ہے بار بار؟ ہوتی پڑھنے لکھنے سے تعلق ہوتا تو آپ اس سے مطالبہ کر سکتے تھے، انہیں تو آپ صرف ایک کام کر سکتے ہیں کہ ملک میں ایک ابو جہل ایوارڈ جو ہے وہ اجرا کیا جائے اور پی ٹی آئی کو دیا جائے، عمران صاحب کو دیا جائے، جن کے درخت رات میں آکسیجن دیتے ہیں، جن کے 12 موسم ہوتے ہیں، جن کی جو ہے بجلی کی اسپیڈ سے جو ٹرین چلانا چاہتے ہیں، اور جن کو اسلامی تاریخ میں مختلف لوگوں کا ذکر نہیں ملتا، بڑا ایوارڈ انہیں دیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹوں کو دے دیا جائے ابو جہل ایوارڈ۔ شعلہ صاحبہ، یہ جو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی سیاست کی جاتی ہے، مختلف سیاسی رہنما بھی رات کے اکثر ٹاک شوز ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایک دوسرے پر آگ برساتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ ہمارے سیاستدانوں کو اخلاقیات سیکھنے کی ضرورت ہے واقعی میں؟ دیکھیں، میں پھر کہہ رہی ہوں کہ اگر ملک میں ٹرو پولیٹیشنز کا رستہ روکا جائے گا اور اس طرح کی شخصیات متعارف کرا کے ٹولہ بنا کے انہیں سیاسی جماعت کہا جائے گا تو ملک کا یہی حال ہوگا جو عمران کے دور میں ہوا ہے۔ گیلپ کا سروے دیکھ لیجئے، 53% سے زیادہ لوگ بے روزگاری اور غربت کا شکار ہیں، اور ویسے تو جو ان کے دور میں ہوئے ہیں، اور ویسے تو یہ ہے غریب ملک، اتنا قرضہ بڑھ گیا ہے۔ اس وقت آپ افغانستان کی صورتحال کی طرف دیکھیں کہ باب دوستی رات بند ہو گیا، طالبان پاکستان میں جرگے کر رہے ہیں، قبرستانوں میں ان کو جب دفن کیا جا رہا ہے تو ان کے لوگ ان کے پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، لڑکیوں کے کالج میں شمالی وزیرستان میں دھماکہ ہو گیا جہاں 12ویں جماعت کی بچیاں پیپر دے رہی تھیں، وہاں کی چوکی میں کوئی ذکر ہے، کوئی فکر ہے؟ فکر ہے تو یہ ہے کہ جی یہ جو عورتیں ریپ ہوتی ہیں یہ اپنے لباس کی وجہ سے ہوتی ہیں، فکر ہے تو یہ ہے کہ یہ جو انہی کی خاتون ایک بل لائی ہیں تحفظ کا گھریلو تشدد سے، جو صرف عورتوں کے تحفظ نہیں ہے، ہر اس شخص کا تحفظ ہے جو کمزور ہے، چاہے بوڑھا ہو، سوتیلے رشتے میں ہو، ہینڈی کیپ ہو، لیکن اس کو عورتوں کا بل کہہ کے ان لوگوں کے حوالے کر کے ٹی وی پہ بحث کرائی جا رہی ہے جو قانون کو سمجھتے تک نہیں۔ تو عمران صاحب کی ترجیحات اور ہیں، کسی اور کے ایجنڈے پہ یہ کھیل رہے ہیں، اور رات آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرولیم پرائسز پھر بڑھ گئی، تو کشمیر میں ان کا دماغ اس لیے زیادہ ہل گیا ہے کہ ان کے پاس وہاں پہ کوئی وعدہ کرنے کا گنجائش نہیں ہے، کوئی اپنی ڈیلیورنس جو ہے وہ بتانے کا ہے نہیں، سوائے اس کے کہ ہم نے لوگوں کو بے روزگار کیا، ہم نے لوگوں کو مہنگائی دی، اور ہم نے پاکستان کا امیج دنیا میں برا کیا۔ شعلہ صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور گفتگو کی، ساری اپنی رائے کا اظہار کیا۔ جناب ایک بریک پر ہم جا رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو کراچی میں خاص کر کووڈ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے مراد علی شاہ صاحب نے جو پابندیاں نہیں لگانے کا فیصلہ کیا ہے اس پر ہم اپنی نیوز رپورٹر سے بھی بات کریں گے کہ اس وقت ایکچولی سچویشن کیا ہے۔ اگر 5% سے اوپر سچویشن بڑھتی ہے تو یہ کافی تشویشناک صورتحال ہو سکتی ہے، عید قرباں بھی ہے، اور کراچی میں سندھ میں خاص کر کیسز جو ہیں وہ زیادہ آنا شروع ہو چکے ہیں، ان کا نمبر، ان کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ بریک سے واپس آئیں گے، اس پر گفتگو کریں گے، اور خاص کر جناب برساتی موسم ہے، بارشوں کا موسم ہے، خوبصورت موسم ہے، لیکن یہ جو خوبصورت موسم ہے جہاں پر آپ کے مزاج کو خوشگوار کرتا ہے وہاں پر بہت ساری کچھ تبدیلیاں اور بیماریاں بھی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اس میں کیسے آپ نے احتیاط برتنی ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور گھر کے لیے، اس پر ہم ڈیٹیل گفتگو کریں گے، اور ان بیماریوں سے کیسے بچنا ہے ہم بات کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जैसा कि कोविड की सिचुएशन आपको पता है कि बढ़ती ही चली जा रही है। वी हैव एंटर्ड द 4th वेव पाकिस्तान में अब, और खासकर जो भारतीय जो वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट, वो भी बलूचिस्तान में कुछ हद तक केसेस सामने आए और ये इतने खतरनाक है कि डायरेक्टली आपके लंग्स पर इफेक्ट करते हैं, आपको सांस की दुश्वारी होती है और उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है। इंडिया में आपको पता है कि जो सिचुएशन हमने देखी कि जगह जगह सड़कों गलियों पर लाशें बिखरी होती थी, उनको कोई समेटने वाला नहीं होता था। अगर आपने ये मनाजिर नहीं देखे या हमारे मीडिया ने नहीं दिखाए तो काइंडली एक बार यूट्यूब पर आप जरूर जाइएगा और वो मंजर जरूर देखिएगा कि एक्चुअली इंडिया में हुआ क्या था। यही डेल्टा वेरिएंट जिसे हमें अब बचने की बहुत जरूरत है, एहतियात करने की बहुत जरूरत है। 2 के वैक्सीनेशन इज स्टिल देयर, लेकिन हमें फिर भी केयर करनी है बहुत ज्यादा। मास्क जो है वो किसी भी सिचुएशन में आप अवॉइड मत करें। और इन्हीं बढ़ते हुए केसेस के ज़ेरे नज़र जो मुराद अली शाह साहब हैं, उनकी सदारत में इजलास हुआ है कराची में, और जो कोरोना की बढ़ती हुई तादाद है उस पर उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया है और कुछ वबा की रोकथाम के लिए नई पाबंदियां लगाने का भी इतलाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जनाब सिंध भर के जो स्कूल्स हैं, खबर है आपके लिए, तमाम सिंध वालों के लिए, कि 1ली से 8वीं जमात तक क्लासेस को बंद करने का फैसला किया गया है। जुम्मे तक ये बंद होंगी, जबकि 9वीं जमात और 10वीं से ऊपर की क्लासेस में सिर्फ इम्तिहानात की इजाजत होगी। इंडोर सिटिंग का भी जो है वो फैसला वापस ले लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि लोग जनाब एहतियात नहीं बरत रहे हैं। और क्या क्या फैसले सामने आए हैं इस इजलास में, जानेंगे हमारी न्यूज रिपोर्टर मोना से। जी मोना, बताइएगा इजलास में क्या क्या फैसला हुआ? जो है सिंध में कोरोना वायरस सर उठाने लगा है, जिसके बायस सिंध हुकूमत की जानिब से पाबंदियां और बंदिशें दोबारा लगाई जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सूबाई कोविड टास्क फोर्स के तहत जो है एक अहम इजलास हुआ, जिसमें काफ़ी अहम जो है फैसले किए गए, जिनके मुताबिक जो है रेस्टोरेंट के अंदर जो है अब खाना बंद होगा, यानी कि अब रेस्टोरेंट के अंदर बैठ करके आप खाना नहीं खा सकेंगे। इसी तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी और सिनेमा हॉल पर भी पाबंदी है वो बंद कर दिए गए हैं। पाबंदी के साथ ही जो है साहिल समंदर, तफरीही मुकामात, तफरीही पार्क, वाटर पार्क, सी व्यू, हॉक्स बे और केंचर लेक जो है वो भी जुम्मे से बंद होगी। इसी तरीके से सिनेमा है, इंडोर जिम्स हैं और इंडोर खेल पर भी अब पाबंदी होगी। जबकि तालीमी इदारों में जो है यकम जमात से लेकर के 8वीं जमात तक जो है वो तालीमी सरगर्मियां मअतल रहेंगी। और मैट्रिक बोर्ड के तहत जो 9वीं और 10वीं की जमात के एग्जाम्स हो रहे हैं वो अपने शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे, उस शेड्यूल को नहीं चेंज किया जाएगा। और ये तमाम पाबंदियों का इतलाक जो है सूबा सिंध में जो है पाबंदियों का इतलाक 31 जुलाई तक किया जाएगा। ठीक है मोना, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट करी थी सारी सिचुएशन से मुतालिक, आपने हमें अपडेट किया। एंड वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत जबरदस्त फैसला किया गया है, ना सिर्फ सिंध में बल्कि मैं कहती हूँ कि बाकी तमाम सूबों में भी यही फैसला जो है वो सख्ती की जाए, सख्ती बरती जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से हमें सख्ती ही समझ में आती है, क्योंकि अल्लाह ना करे कि सिचुएशन अगर वर्स्ट हो गई तो हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जनाब कराची से खबरें आ रही हैं और बड़ी जबरदस्त बात लगती है कि जब कोई भी खवातीन जो हैं वो इंडिपेंडेंटली किसी भी फील्ड में काम कर रही होती हैं और मर्दों के शाना बशाना काम कर रही होती हैं, सो इट्स मतलब कि एक फखर का लम्हा होता है मेरे ख्याल से तमाम ही खवातीन के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, और मोटिवेशन बनती हैं ऐसी खवातीन जो दूसरों के लिए जो ये जज्बा रखती हैं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। कराची में जनाब क्या हुआ है कि अब ट्रैफिक में खवातीन वार्डन्स तैनात की गई हैं, जो तमाम ट्रैफिक रूल्स और रवानी को और जो सिचुएशन है लॉ की उस पर नजर रखेंगी। दुख की बात यह है कि उनको चालान करने का हक ताहाल हासिल नहीं है, जो कि होना चाहिए। आई थिंक ये भी होना चाहिए। हमारे जो न्यूज रिपोर्टर हैं रजब अली, वो इस वक्त कराची की सड़कों पर मौजूद हैं और इन खवातीन ट्रैफिक वार्डन से बात करेंगे, जानेंगे इनकी ड्यूटी से मुतालिक। आई एम श्योर कि बड़ी टफ होगी, तो रजब से ही बात करते हैं। जी रजब, बताइएगा। जी, जैसा कि आपने बताया कि जो है वो कराची ट्रैफिक पुलिस कराची में
تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ٹریفک وارڈنز کے لیے خواتین اسکواڈ ایک ترتیب دیا گیا ہے جو کہ موٹر سائیکل سوار ہیں اور انہیں خصوصاً جو ہے وہ ابتدائی طور پر شارع فیصل پر تعینات کیا گیا ہے کہ ٹریفک قوانین کی آگاہی دینے کے حوالے سے. یوں تو جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ خواتین اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد, خاص طور پر اللہ ڈینو خواجہ جب آئی جی تھے تو اس دور میں کافی بڑی تعداد میں خواتین کو میرٹ کی بنیاد پر پولیس میں بھرتی کیا تھا, اور ٹریفک پولیس میں بھی کافی بڑی تعداد میں خواتین آئی تھی, تاہم انہیں صرف کیمپوں تک محدود رکھا گیا تھا. اب انہیں جو ہے وہ سڑکوں پر نکالا گیا ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ موٹر سائیکل گشت کرتے ہوئے نہ صرف ٹریفک پر نظر رکھیں گی بلکہ جو ٹریفک قوانین سے آگاہی بھی دیں گی. اس وقت ہمارے ساتھ ٹریفک وارڈنز کا اسکواڈ جو جس وقت جہاں پر اویلیبل تھا, باقی ایک اسکواڈ جو ہے وہ گشت پر گیا ہوا ہے. ہم ان سے جو ہے وہ لیڈی کانسٹیبل سے جو ہے وہ بات کریں گے. السلام علیکم. پہلے تو آپ اپنا نام بتائیے گا کہ کس علاقے کے آپ رہنے والی ہیں, اور تیسری بات آپ یہ بتائیے گا کہ اتنا سخت شعبہ پولیس کا جو ہے وہ آپ نے کیوں چوز کیا؟ میرا نام رضیہ شیر خان ہے اور میرا تعلق ہے ہزارہ چنگیزی سے, اور میں نے یہ شعبہ چوز کیا ہے, مجھے بہت پسند ہے. میں وہ چاہتی ہوں کہ جو لیڈیز کہتے ہیں کہ مشکل ہے, جو شعبہ جو کسی نے نہیں کیا میں چاہتی ہوں وہ میں کروں. جیسے اسپورٹس میں ہمارے کمیونٹی میں ہماری فیملی میں کوئی اسپورٹس میں نہیں تھا, انٹرنیشنل پلیئر ہوں میں, اسپورٹس میں بھی گئی ہوں, اللہ کا شکر ہے, نام کمائی ہے, ریکارڈ بھی ہے میرا, پاکستان یونیورسٹی میں ریکارڈ ہے میرا. اور پولیس میں نے اسی لیے چوز کیا ہے کیونکہ میں نے کہا پولیس میں کوئی نہیں ہے, میں نے کہا پولیس میں آپ چلے جاؤ. اور بائک رائڈر میں اسی لیے بنی ہوں کیونکہ مجھے بائک رائڈر میں کوئی بھی لیڈیز نہیں تھا. میں نے کہا رضیہ آپ چلے جاؤ, یہاں پہ کوئی لڑکی نہیں ہے تو آپ اس میں چلے جائیں. تو مجھے شوق ہے, میں کہتی ہوں جو چیز کبھی کسی نے کی نہیں, جو کہتے ہیں کہ مرد حضرات کہتے ہیں کہ عورت کبھی نہیں کر سکتا, میں کہتی ہوں کر سکتا ہے. کوئی بھی کام مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے, انسان کوشش کرے, ہمت کرے, کر سکتا ہے. ابھی میں نے کوشش کی ہے, ہمت کی ہے, بائک چلائی ہے, اب میں چلا رہی ہوں, اب میں ڈرائیونگ کر رہی ہوں اور میں پیٹرولنگ بھی کر رہی ہوں, کوئی مشکل نہیں ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ یہ لیڈی کانسٹیبل موجود تھی. اب ہم جو ہے ایک اور کانسٹیبل سے بات کریں گے, وہ اب ہم یہاں پر بات کریں گے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. السلام علیکم. آپ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وعلیکم السلام. ہماری یہاں پر ذمہ داری ہے کہ جو لوگ یہاں سے ون وے آ رہے ہوتے ہیں انہیں روکنا, رولز فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں انہیں روکنا. بعض تو یعنی کہ جو ہیلمٹ کا استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں انہیں بول رہے ہوتے ہیں روک کر انہیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہیلمٹ آپ کے لیے کتنا ضروری ہے, سیٹ بیلٹ کتنا ضروری ہے, موبائل فون یوز نہیں کریں. تو ہم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے رولز فالو سب کو کروا رہے ہیں تاکہ ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ سکیں. چلیے, یہ انیشیٹو جو ہے یہ کب لیا گیا اور کب سے جو ہے اس پر آغاز کیا گیا, اور یہ اب یہ آپ کے کیا یہ تربیت کا حصہ ہے یا آگے چل کے آپ کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے گا؟ یہ ہمیں 1 منتھ ہو گیا ہمیں پیٹرولنگ کرتے ہوئے, اور روڈ پر ہم اس طرح لوگوں کو آگاہی مہم سے آگاہ کر رہے ہیں, اور ہمیں پراپر اس کی ٹریننگ دی گئی تھی 15 دن کی, اس کے بعد ہمیں روڈ پر یہ. تھینک یو سو مچ رجب علی, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. کراچی میں ٹریفک خواتین وارڈرز کی تعیناتی ایک بہت ہی خوش آئندہ اقدام ہے اور خبر بھی ہے. آئی ہوپ سو کہ بڑی موٹیویشن ہے تمام خواتین کے لیے جو مردوں کے شانہ بشانہ سوسائٹی میں کچھ کام کرنا چاہتی ہیں. جناب بریک کی جانب بڑھیں گے اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے برسات کے موسم میں ہونے والی بیماریاں اور ان سے بچاؤ کا طریقہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جناب. پروگرام کے آخری حصے میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید. اور بارش کا جو موسم ہے, جب اتنی گرمی برستی ہے, جون جولائی اگست کا مہینہ, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں پیک گرمی کا سیزن ہوتا ہے پاکستان میں, تو کسی کے لیے یہ بارش رحمت بن کر آتی ہے اور تو کسی کے لیے یہ زحمت بن کر آتی ہے. جن کے لیے زحمت بن کر آتی ہے جناب ان کے لیے دعا گو ہیں ہم. تاہم جو ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس موسم میں, کیونکہ جو برساتی موسم ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ بہت ساری بیماریاں بھی لے کر آتا ہے, اور ان سے آپ نے کیسے بچنا ہے یہ ہم پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ڈسکس کرنے والے ہیں. اور شامل گفتگو ہوں گے ہمارے ساتھ ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر شہزاد کریم صاحب, ایسوسیٹ پروفیسر ایٹ میو ہاسپٹل لاہور. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا. برساتی موسم, برسات کا موسم, کون کون سی بیماریاں کامن ہیں اس موسم میں؟ اصل میں جب مئی جون جولائی میں سخت گرمی پڑتی ہے, اس کے بعد جب بارش پڑنی شروع ہوتی ہے تو یہ اس موسم کو سیزن آف لو بھی کہتے ہیں. بچے بڑے گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں, پکنک بھی مناتے ہیں اور خوب ہلا گلا بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے اب یہ موسم چینج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر تبدیلیاں دوسری بھی آتی ہیں. یہ جیسے آپ نے کہا, بالکل درست کہا کہ یہ بیماریاں بھی ساتھ لے کے آتا ہے. ہم عام طور پہ ڈاکٹر حضرات ان کو 3 قسم میں تقسیم کرتے ہیں. پہلی جو ہوتی ہے جو اس کو واٹر بورن کہہ سکتے ہیں, جو پانی سے پھیلتی ہیں. اچھا. جیسے گیسٹرونٹرائٹس ہے, جیسے ٹائیفائڈ ہے, جیسے ہیپیٹائٹس ہے, ہیپیٹائٹس اے ہے.
کچھ ایئر بورن ہوتی ہیں جو وائرل ہوتی ہیں موسٹلی، جن میں آج کل ہم سب سے زیادہ ذکر کووڈ کا کرتے ہیں، یہ بھی ہیں، انفلوئنزا بھی ہے. اور زیادہ امیون کون ہوتے ہیں ان بیماریوں کے لیے؟ بچے اور جو بزرگ افراد ہیں ان کو زیادہ ہٹ کرتی ہوں گی ڈیفینیٹلی. یہ دونوں کو، جن کی امیونٹی کم ہے، جن کی بھی امیونٹی کم ہے، اور بچے اور بزرگ وہ لوگ ہیں جن کی امیونٹی جوان کی نسبت کم ہوتی ہے. جی کم ہے. اور تیسری ہے مچھر سے ریلیٹڈ، ڈینگی بھی اور دوسری جو بیماری ملیریا بھی. تو ان سب سے مین چیز یہ ہے کہ یہ ساری بیماریاں ایسی ہیں جن سے ہم آسانی سے تھوڑی سی کوشش سے بچ سکتے ہیں. ہمارے پاس گیسٹرو کے بہت سارے مریض آتے ہیں جن کو ڈائریا بھی ہوتا ہے، جن کو وامٹنگ بھی ہوتی ہے، جن کو بخار بھی ہوتا ہے، اور اگر اس کو ٹائم پہ کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ ایون بڑی سیویئر گریو سچویشن بن سکتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ بات بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ چونکہ ملیریا کا بھی سیزن ہے، موسم ہے، پانی بھی کھڑا ہوتا ہے، مچھر بھی بہت زیادہ ہمارے یہاں افزائش پاتا ہے، تو جو افراد یا جو والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو میزلس کی ویکسینیشن نہیں کروائی ہے وہ لازمی ملیریا کی ویکسینیشن اپنے بچوں کو کروا کے رکھیں، اسپیشلی جن کے بچے اس ایج گروپ میں فال کرتے ہیں. دیکھیں مین چیز اس وقت جو ہم لوگ بینگ اے ڈاکٹر اتر اینڈ پہ بتاتے ہیں وہ احتیاط ہے. احتیاط سب سے نمبر 1 احتیاط ہے. سب سے بہترین چیز احتیاط ہے، کیونکہ یہ سیزن وہ ہے جہاں پہ اگر ایک دفعہ بیماری ہو بھی جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جیسے بہت ساری بیماری تو کنٹرولبل ہی نہیں ہوتی نا. اور سب سے اچھی بات اس سیزن کی یہ ہے کہ یہ پریونٹیبل ہے. تھوڑی سی ٹپس لے لیں تو آپ اس چیز کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اور وہ ٹپس کوئی ایسی خاص وہ نہیں ہے جو کوئی ہائی ٹیک چیزیں نہیں ہیں، گھر کی چیزیں. اب جیسے مثلا ہمارے گھر میں کوئی فروٹ آتا ہے، کوئی سبزی آتی ہے، اس کو اچھی طرح سے دھو لیں. سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیں. گھر میں کہیں پانی کھڑا ہے وہ پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے زیادہ دیر کے لیے. اسی طرح جو ہاتھ سینیٹائز کر کے رکھیں. کوئی بندہ جس کو فلو ہے وہ اپنے آپ کو کور کر کے رکھے. اور خاص طور کے اوپر ہمارے جو بچے گھروں سے باہر جاتے ہیں، سکولز میں جاتے ہیں یا پارکس میں جاتے ہیں، وہ اپنی سکن کو کور کر کے رکھیں. سینیٹائزر اپنے ساتھ رکھیں، جو ماسکیٹو ریپیلنٹس اپنے پاس رکھیں. آپ کو بہت ساری چیزوں میں احتیاط کے بعد ان بیماریوں سے زیادہ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، پیٹ کی بیماریاں بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہیں اس موسم میں، چونکہ جب موسم اچھا ہوتا ہے تو لوگ گھر میں بھی کچھ پکوڑے سموسے کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسا خاص طبقہ بھی ہے جو باہر کا کھانا کھانا یا لانگ ڈرائیو پہ جانا یا باہر کی ڈرائیو کرنا بارش کے موسم میں پسند کرتا ہے، اور پھر باہر کے کھانے کھائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈائریا بہت زیادہ کامن ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے احتیاط بتائیے گا. دیکھیے یہ صرف ڈائریا ہی نہیں ہے، باہر کے کھانے کا دوسرا جو نقصان ہے وہ ہیپیٹائٹس ہے. ہیپیٹائٹس ایج ہے جس کو ہم پیلیا بھی کہتے ہیں، یرکان بھی کہتے ہیں، اور اٹ کین بی ڈینجرس. روڈ سائڈ فوڈ بالکل جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہائیجین وغیرہ کا جن ریسٹورنٹس پر بالکل ایس او پیز کا فالو نہیں کیا جا رہا، وہاں پر تو بالکل احتیاط برتیں. بالکل احتیاط برت جائیں. اور خاص طور پہ جو اسٹریٹ فوڈ ہے، اسٹریٹ فوڈ سے تو ٹوٹل پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں صفائی بھی کوئی نہیں ہوتی، ڈیمپنس بہت زیادہ ہوتی ہے. اور گھر کے اندر بھی یاد رکھیے جو بچا ہوا کھانا ہے، 1 دن 2 دن پرانا کھانا ہے، اس کو بھی نہیں کھایا جائے. کوشش کریں اتنا پکائیں جس کو آپ کنزیوم کر سکیں، یا اس کو بانٹ دیں یا دے دیں، چونکہ جتنا زیادہ کھانا پڑا رہے گا وہ اتنی زیادہ ایک سورس بن جائے گا کسی بھی گروتھ کے لیے، اور وہ پھر تنگ کر سکتا ہے اور پھر وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں اگر ہم کرتے رہیں گے تو بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. بیماریاں جان لیوا نہیں ہیں، ہم ان کو جان لیوا اپنی بے احتیاطی سے خود کے نسخے استعمال کر کے، خود کے ٹوٹکے استعمال کر کے ان کو بے احتیاطی سے اس کو خطرناک حد تک لے آتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہیضہ بھی جو ہے وہ اس موسم میں بہت زیادہ ہو جانا یا الٹیوں کا آنا، وہ بھی اس کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتا ہے؟ بالکل اس کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتا ہے. وہ بھی ہیضے کو بھی بیسیکلی آپ اس کو کالرا کہہ لیں. جی، سب سے بیسٹ تو یہ کہ گھر کے کھانے کا استعمال کیا جائے، فریش کھانے کا، فروٹ کو دھو کے استعمال کیا جائے، جو بھی آپ اپنے گھر کی اوورال صفائی رکھی جائے. اچھا تیسری چیز جو میں خاص طور پہ آپ کو بتانا چاہوں گا، اب بارشیں ہو رہی ہیں، بارشیں ہوں گی، اس میں وہ لوگ جو بارش سے کسی وجہ سے بھیگ جاتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنے جسم کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو خشک کریں. اچھا، اس لیے کہ جیسے خشک کریں یا کپڑے کلین بھی کریں، نہا کر بھی، وہ تو پریفریبلی اگر ہو جائے تو بہت بہتر ہے. لیکن خشک اس لیے کریں کہ جب پانی لگتا ہے تو وہ ڈیمپ ہو جاتا ہے. ڈیمپ سے باڈی کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور وہ جو ٹیمپریچر ڈاؤن ہونا ہے وہ انفیکشن کے لیے ایک بہت آئیڈیل صورتحال بن جاتی ہے. سو اگر آپ کو بارش میں جانا پڑ جاتا ہے، آپ کا جسم کسی طرح سے بھیگ جاتا ہے، تو انسٹیڈ آپ اس کو اس بات کا انتظار کریں کہ وہ خود بھیگے گا، یا ہم بارش میں ڈرائیو پہ چلے جائیں، بارش میں گھومنا شروع کر دیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس میں اگر ٹیمپریچر باڈی کا ڈاؤن ہوگا، خاص طور پہ بچے
اور بزرگ جیسے آپ کہہ رہی ہیں, تو ان کو تو بہت خطرہ ہے. ٹھیک ہے. سو ٹیمپریچر باڈی کا ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. کیوں بیماری اس موسم میں پھیلتی ہیں کہ اوورآل ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے, ڈیمپنیس ہو جاتی ہے, وچ از آئیڈیل فار گروتھ. اچھا, بہت سارے ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ موسم کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور ہمیں زیادہ ہی انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ موسم اس طرح کا ہے کہ اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو ایسے میں بارش میں جو لوگ زیادہ جاتے ہیں, بچے جاتے ہیں, ان کو بھی ٹھنڈ لگنے سے بخار وغیرہ ہو سکتا ہے. اس چیز کا بھی میرے خیال سے کہ ماؤں کو یا والدین کو تھوڑی سی ٹپس دینی چاہیے کہ وہ بھی احتیاط برتیں کہ بچے بارش میں بہت دیر تک باہر نہ رہیں. دیکھیے, بچوں کو تو آج کل بارش میں اس لیے بھی جانے نہیں دینا چاہیے کہ باہر کے جو ہمارے بجلی کے حالات ہیں, جہاں پہ الیکٹریکیوشنز ہیں, لوگوں کو کرنٹ بھی لگ جاتی ہے. خاص طور پہ آج کل جو قربانی کا سیزن ہے, بچے لے کے اپنے جانور گھوم رہے ہیں, ان کو کسی کھمبے سے باندھ رہے ہیں. اگر وہ بارش کی وجہ سے اس کرنٹ, پانی میں کرنٹ ہے, اس کھمبے میں کرنٹ ہے, یہ تو ڈبل ایجڈ ویپن ہو گیا. ایک ویسے خطرہ, بارش کا خطرہ, اور ایک کرنٹ کا خطرہ. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. بچوں کو کنٹرول میں رکھیں, ان کو اپنی نظر کے سامنے رکھیں, ان کو ایسی جگہ مت جانے دیں جس کے بارے میں آپ بھی نہیں جانتے, کیونکہ کہاں پہ شارٹ سرکٹنگ ہے, کہاں پہ لائٹ کم زیادہ ہے, یہ ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے. اچھا, بارش کے بعد ڈاکٹر صاحب ہبس کا موسم بہت زیادہ آپ کو پتہ ہو جاتا ہے کہ انڈور اے سی کے بغیر بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے میں جن لوگوں کے پاس یہ سہولت میسر نہیں ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ آئی ہیو سین ان فیکٹ ان مائی فیملی یا سرکل میں کہ جہاں پر جو بزرگ افراد ہیں ان کو سانس کی بھی دقت ہو رہی ہے. تو وہ جو بزرگ افراد جن کا آلریڈی کچھ پرابلم ہے لنگس کا, یا جو اسموکر وغیرہ ہے, وہ ہبس کے موسم میں کیسے احتیاط برت سکتے ہیں, یا فیملی کو اگر کوئی ٹپ دیں کہ اگر سانس لینے میں کوئی دقت ہو تو فوری طور پر فیملی کیا کر سکتی ہے؟ سب سے آسان کام تو یہ کہ وہ کسی کھلی جگہ پہ لے جائیں. جتنی جگہ کلوزڈ ہوگی اتنی جو آکسیجن کی جو مشکل ہوتی جائے گی ان کو لینی. تو اگر اس موسم کا دوسرا فائدہ بھی تو دیکھیں نا, اگر آپ صرف پنکھا ہی چلا لیں ایون وہ بھی کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہاں سے ان کو اس جگہ سے باہر لے جائیں, سانس ان کی بہتر ہو جائے گی. لیکن یہ کہ اس موسم میں سانس کی بیماریاں نسبتاً کم ہوتی ہیں. اصل جو بیماریاں پیٹ سے متعلق زیادہ ہے پرسنٹیج کی, اور بچوں میں نمبر بہت زیادہ ہے. اور بچوں اور بزرگوں کو ہمیں تھوڑا سا ڈر اس لیے رہتا ہے کہ وہ ڈی ہائیڈریٹ بہت جلدی ہو جاتا ہے. تو پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے, بہت زیادہ پانی صاف ابلا ہوا پانی کا, ابلا ہوا پانی جتنا استعمال کر سکیں. پانی جتنا دودھ اور دہی بھی پیٹ خراب کرتا ہے اگر گھر کا بھی ہو اس موسم میں؟ اگر اس کی زیادہ دیر وہ کھلا پڑا رہے اس صورت میں پیٹ خراب کر سکتا ہے, کہ اگر اس کو بوائل پراپرلی کیا جائے, سٹور پراپرلی کیا جائے, تو کوئی ایکسٹرا چانسز نہیں ہے خراب کرنے کی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم نکالا. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کے اپنے کلوزنگ کی جانب بڑھیں گے, اور یہی کہنا چاہوں گی کہ باہر کے کھانے سے خاص کر آپ لوگ اوائڈ کریں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ باہر کا کھانا جو اسپیشلی تلا ہوا کھانا ہے وہ کس طرح سے کس تیل میں فرائی کیا جا رہا ہے. کیونکہ آپ وقتی طور پہ تو انجوائے کر لیں گے اس کھانے کو, لیکن اس کے بعد جو پریشانی آپ گھر لے کر آئیں گے یا جو بیماری آپ گھر لے کر آئیں گے, اس سے اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو بچا کر رکھیں, محفوظ رکھیں. مچھر کی افزائش بہت زیادہ ہے, خیال رکھیں کہ آپ کے گھر کے باہر پانی جمع نہ ہو, اگر جمع ہو رہا ہے تو اس کو نکالنے کا یا نکاسی آپ کا انتظام بھی کریں. یہ ساری ایفرٹ آپ کو کرنی پڑے گی. تھوڑے دن ہی ہیں بارش کے, جانور بھی اب آپ لے کر آئیں گے, جس جگہ پہ آپ کا جانور بھی ہو وہاں پر بھی صفائی ستھرائی کا خاص کر خیال رکھنا میرے خیال سے کہ آپ پر فرض ہے, آپ کی ذمہ داری. جناب, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں. کل ہوگی آپ سے ملاقات, تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.